बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। प्यारे भाइयों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबा, सहाबी की जमा है। सहाबी के असल माना तो साथ के हैं, साहिबा या सहब साथ करना, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में जब सहाबी बोला जाता है तो सहाबी वो शख्स है जिसने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। वो शख्स है जिसने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और इसी हाल पर उसका इंतकाल हुआ, यानी ईमान ही पर अगर उसका इंतकाल हुआ है। लेकिन अगर एक शख्स है ईमान तो ले आता है लेकिन अपनी वफात से पहले मुर्तद हो जा रहा है तो उसका शुमार सहाबा में नहीं है। एक शख्स है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो मुसलमान तो हो चुका था लेकिन आपसे उसकी मुलाकात नहीं हुई। जैसे बहुत से सहाबा हैं, बहुत से मुसलमान हैं जिन्हें ताबई कहा जाए, ओवैस करनी है, सुवैद इब्न गफला हैं और बहुत से लोग हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई, हालांकि आपके ज़माने में आप पर ईमान ले आ चुके थे। इसी तरीके से वो शख्स जिसकी मुलाकात आपसे हुई लेकिन आपके ज़माने में वो मुसलमान नहीं हुआ बल्कि मुसलमान हुआ है आपकी वफात के बाद, जैसे काब अल-अहबार वगैरह, तो उन्हें सहाबी नहीं कहा जाएगा। तो कहने का मतलब कि सहाबी वो शख्स है जिसने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। हमने ये नहीं कहा इसने आपको देखा हो, इसलिए कि एक नाबीना कोई है, आपको देखा नहीं लेकिन मुलाकात हुई है। एक बच्चा है अभी पैदा हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का है, हाँ, सहाबे किराम ले आए, आपसे उसकी मुलाकात हो गई गोया, लेकिन उसने आपको गोया देखा नहीं, क्यों? इसलिए कि वो नहीं समझ रहा है। तो अला कुल्ले हाल आपसे मुलाकात शर्त है, वही सहाबी कहलाएगा। ये मुलाकात खाह एक लम्हा ही के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो सहाबी कहलाएगा। ये बात जान लेने के बाद दूसरी बात ये समझते हैं कि सहाबे कराम का मकाम देखिए, अहले सुन्नत व जमाअत के यहां सहाबे कराम की बड़ी अहमियत है और अल्लाह ने उनका एक खास मकाम रखा है। इस अहमियत और इस मकाम के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कुछ हुकूक हम मुसलमानों के ऊपर रखे हैं जिनका अदा करना जरूरी है। आखिर ये हुकूक अल्लाह ने क्यों रखे, उन्हें अल्लाह ने यह मकाम क्यों दिया? यह तीसरी हमारी बात है कि उसको समझिए कि उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि यह लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हैं और आपका साथ हो जाना किसी के लिए यह बड़ी अहमियत की बात है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जैसा कि मुस्नद अहमद वगैरह में बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूकात, सारे जिन्नो इंस है, उनके दिलों की तरफ अल्लाह ताला ने जब अपनी तवज्जो फरमाई तो उनमें सबसे बेहतर दिल अगर किसी को पाया है तो वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी रिसालत, अपनी नबूवत के खात्मे के लिए अल्लाह ने उनका इंतखाब कर लिया। फिर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद जब लोगों के दिल की तरफ अल्लाह ने तवज्जो फरमाई, उनको देखा, तो उनमें सबसे बेहतर दिल अल्लाह ताला ने जो पाया है वो सहाबे किराम के दिल को पाया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इंतखाब अपनी नबी की सोहबत के लिए कर लिया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सहाबे कराम का यह मकाम कितना ऊंचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होना यह अल्लाह ताला के नजदीक बड़ा मकाम रखता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। दूसरी वजह साथियों कि सहाबे कराम का जो जमाना है वो इस दुनिया, इस कायनात का सबसे बेहतर जमाना अल्लाह ताला ने करार दिया है। यहां जाहिर बात है, जमाना तो आप कहेंगे वही है, सूरज वही है, चांद वही है, दिन वही है, रात वही है, सब वही है। कोई जमाना बेहतर जो होता है उस जमाने में रहने वाले लोगों की वजह से होता है। वरना एक घर है, ये 4 दीवारी है,
یہاں اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس گھر کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو زمانہ قرار دیا ہے وہ سب سے بہتر زمانہ، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عمران بن حسین کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ خیر الناس قرنی خیرکم قرنی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تم لوگوں کا جو زمانہ ہے یا لوگوں کے جو زمانے ہیں تمام صدیوں میں، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ کیا ہے؟ تم لوگوں کا زمانہ ہے، میرا زمانہ جس میں میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ہے جو قابل غور ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے، قرآن کو اپنی آخری کتاب قرار دیا ہے، اور شریعت اسلامیہ کو اپنی آخری شریعت قرار دیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن مجید اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ گویا امت کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب اگر جو واسطہ ہی بگڑ جائے نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ ایک منحوس جماعت جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، حب آل بیت کا دم بھرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پورا دین اور پوری شریعت کی بنیاد ڈھہ جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کیا فرمایا؟ تسمعون ويسمع منکم ويسمع ممن سمع وممن يسمع منکم۔ یہ لوگوں سنو میری بات کو اچھی طریقے سے، یاد رکھو کہ ہم سے جو تم لوگوں نے جو باتیں سنی ہے وہ بات تم سے لوگ سنیں گے، تم سے پوچھیں گے، انہیں رشک ہوگا کہ یہ تمہاری جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ تمہارے کان ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، تو تم سے پوچھیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی باتیں سناؤ۔ تو صحابہ کرام کی اہمیت اور ان سے متعلق گفتگو اس معنی میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شریعت کے معاملے میں ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ذریعے اس دنیا کے اندر اسلامی فتوحات اور دین حق کی تبلیغ کی ابتدا کی تھی۔ آخر عرب و عجم اس طرف فارس اور اس سے آگے چلے جائیے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف جزیرہ عربیہ سے، اور مشرق کی طرف آپ مصر و اندلس ادھر تک چلے جائیے پورے افریقہ میں، آخر یہاں تک اللہ کے دین کو لے کر کے کون سے لوگ آگے بڑھے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے پہلے صحابہ کرام ہی تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ اصول رہا ہے کہ کسی بھی فوج کا کمانڈر اسے ہی بناتے تھے جو صحابی ہوتا تھا، صحابی کے علاوہ اس کی موجودگی میں حضرت عمر نے کسی کو کمانڈر نہیں بنایا۔ بلکہ حافظ بن حجر نے الاصابہ کے اندر اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول سے کیا ہے، آپ کے زمانے میں تو تھا لیکن ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے تاریخ میں کہ حضرت عمر نے اسے کمانڈر بنایا تھا تو اس کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ خیر، اسی طریقے سے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت و دیانت اور اچھے اخلاق میں جس مقام پر فائز تھے، کوئی اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، اور اس کے بڑے دلائل ہیں، لیکن چونکہ بات مختصر ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، صرف یہ اشارہ کہہ رہا تھا میں کہ آخر صحابہ سے متعلق گفتگو کی اہمیت کیوں ہے، اور ہم نے اللہ کے حقوق، اللہ کے نبی کے حقوق، قرآن کے حقوق کے بعد ان کا ذکر کیوں ہم نے کیا؟ اس لیے کہ اولاً اس کی اہمیت کو جانا جائے، اور ثانیاً اس منحوس جماعت کی نحوست اور بدبختی کا اندازہ لگایا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حتیٰ کہ کبار صحابہ ان کے بارے میں نہ صرف بدظنی کے شکار ہیں، ان کے بارے میں حسد، حقد اور کینہ کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے ایسے لوگوں کو۔ تو صحابہ کرام کے حقوق ساتھیوں امت کے اوپر بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند حقوق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، پہلا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ میں، اور مدنی آیت ہے، مکی نہیں بلکہ مدینہ کے آخر میں، بالکل آخر میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے، یہ سورہ مائدہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہارے ولی، تمہارے محبوب، تمہارے دوست کون ہے؟ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں. اور کون ہے؟ والذین آمنوا. ذرا سوچیں اس وقت آئی وہ والذین آمنوا کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ظاہر بات ہے صحابہ کرام تھے. یہ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، لہذا گویا ان سے محبت کرنا ہمارا کیا ہے؟ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور اسے محبت کیوں نہ کریں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو انصار کے کچھ بچے اور بچیاں دکھائی دیں. آپ تیزی سے ان کے ساتھ بڑھے اور کھڑے ہو گئے ان کے سامنے اور 3 بار فرمایا اللہم انتم من احب الناس الی، اللہم انتم من احب الناس الی. اے اللہ تو گواہ رہا، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ لوگ میرے نزدیک دنیا کے سب سے محبوب ترین لوگوں میں ہیں. تو صحابہ کرام جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ اسی طریقے سے ان کا دوسرا جو حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا اور استغفار کریں. دعا کس چیز کی دعا؟ اللہ ان کے مقام کو بلند کرے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی کوششوں کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ ان سے اگر جو بتقاضائے بشریت کوئی اگر ان سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کرے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ دیا ہے. سورہ حشر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ حشر اٹھا کر کے دیکھیں آپ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں فیکا کے حقدار کا ذکر ہے ان سے متعلق اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم. اور وہ لوگ بھی فے کا حق رکھتے ہیں جو ان کے بعد آ رہے ہیں. کن کے؟ مہاجرین اور انصار کے ذکر کے بعد. والذین جاءوا من بعدہم. لیکن وہ آخر کب حقدار بنیں گے؟ کس وقت فے کا حقدار بنیں گے؟ جبکہ پہلا یہ کریں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یعنی پہلا کام ان کا یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی یہ مہاجرین اور انصار گزر چکے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی حالت ایمان میں ہم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ تعالی ہم سے پہلے جو لوگ آئے اور ایمان لے آئے ہیں تیرے اوپر، ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کینہ اور کسی بھی قسم کا کپٹ بغض ہمارے دل میں نہیں رہنا چاہیے. تو گویا ایک وہ مسلمان جس کا مال فے میں حق بنتا ہے وہ اسی صورت میں بنتا ہے جبکہ وہ صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں. اسی لیے آپ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک لفظ شعار بن گیا ہے رضی اللہ عنہم. رضی اللہ عنہم یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو. اسی لیے کسی نام کے بعد اگر رضی اللہ عنہم آ جائے بطور شعار کے تو یہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی اور کے لیے بطور دعا کے کہہ سکتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے رضی اللہ عنہم رضی اللہ یہ لکھنا یہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو فضائل قرآن اور حدیث میں اور صحیح دلائل سے ثابت ہیں ان فضائل کا ہم اقرار کریں اور ان میں سے کسی کا بھی ہم انکار نہ کریں. وہ صحابی تاریخ کے اوراق میں اس سے چاہے جس غلطی کا اس سے ارتکاب کا جس غلطی کا مرتکب قرار دیا گیا ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی فضیلت ہے تو وہ حق ہوگی اور وہ اس کا حقدار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. مثال کے طور پر وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شہادت دے دی ہے کہ وہ پکے اور سچے مومن تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من بايع تحت الشجرہ، جو شخص درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر جس نے بیعت کی ہے وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. یہ بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اس فضیلت کو ماننا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وارد ہے کہ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور عمرو بن العاص ایمان مومن یعنی دل سے ایمان قبول کیے ہیں. حضرت ابوبکر کے فضائل، حضرت عمر کے فضائل، عشرہ مبشرہ کے فضائل، ہم ان میں سے کسی فضیلت کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان فضیلتوں کا انکار کرنے والے سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو فضائل اللہ کے رسول بیان فرمائے ہیں، اب ایک شخص آئے ان کے بارے میں بغض سے نفرت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ صحیح دلائل کی روشنی میں جس صحابی کے جو بھی فضائل وارد ہیں ہم ان تمام فضائل کا اقرار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، ایک علمی چیز ہے، ان کی عدالت کا اعتراف کہ وہ سارے کے سارے عدول ہیں. کس معنی میں؟ اس معنی میں اولاً کہ وہ جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے. کسی کے بارے میں ہمیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے غلطی ہو گئی، جھوٹ بول دیا انہوں نے، غلط یہ بات کہہ دی. نہیں، بھول چوک انسان کی فطرت میں ہے، لیکن بغیر کسی دلیل کے ہم کہتے ہیں بھول ہو گئی ان سے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کے عدول ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرتے تھے، تقوی کا التزام کرتے تھے، ہر معاملے میں حق اور ثواب کو حرز جان جماتے تھے. اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ یا تو اجتہادی غلطی ہے یا پھر بتقاضائے بشریت ہے، تعمد اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. اور ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کسی غلطی کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے تھے. یہ چیز بڑی اہم ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گواہی دی ہے. سورہ احزاب آپ دیکھ لیجئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تمہاری بہت سی باتوں میں ہر بات میں اطاعت کرنے لگے تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ کا فضل تمہارے اوپر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. ذرا شہادت دیکھیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو زینت بخشی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ تین چیزیں ہیں. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ تم کفر سے، فسق، گناہ کا کام سے، وعصیان، اور جان بوجھ کر کے نافرمانی سے تم اس سے پرہیز کرتے ہو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے ان سے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں کیا فرمانا اللہ نے جاری کر دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اس جملے کے اوپر غور کریں، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا عظیم سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا ہے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. آخر رضامندی کیوں ہے؟ آخر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو تقوی، حق شناسی اور حق کے جذبات جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جان لیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پروانہ دیا اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کی ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم ان کی توقیر اور تعظیم کریں. یعنی اس معنی میں ان کا نام لیں تو عزت سے لیں. اسی لیے عموماً آپ دیکھیں گے اردو میں کوئی نہیں کہتا ابو بکر نے کہا، نہیں، حضرت ابو بکر نے یہ کہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا.
حضرت عمر نے یہ کہا، یعنی صرف ایک نام لینے بھی ان کا احترام کیوں؟ اللہ کے رسول حدیث ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توقیر، ان کی اگر بات ہے تو توقیر میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی کوئی بات ہو تو اس کو اہمیت دی جائے، اس لیے کہ کسی کی بات کو سامنے رد کر دینا، ٹوک دینا، بات یہ اس کی تعظیم نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی ان سے غلطی ہے تو اس کی توجیح اور تعویل کی جائے۔ اسی طریقے سے ان کی توقیر اور عزت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر پردہ، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا والد ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ظاہر بات ہے والد کو ڈانٹنا، والد کو فوراً منہ پر ٹوک دینا، ظاہر بات یہ والد کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ مسند حمیدی میں، مسند ابو داؤد الطیالسی میں، امام طبرانی رحمہ اللہ کی طبرانی اوسط میں، امام عبد الرزاق رحمہ اللہ اپنی مصنف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے نقل کرتے ہیں، بلکہ حضرت عمر طبرانی اوسط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے جابیہ، یہ شام کے راستے میں جو ایک مقام بنتا ہے، وہاں پر ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک بار خطبہ دینے کھڑے ہوئے جیسا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول سے؟ اکرموا اصحابی، میری صحابہ کی تکریم کرو، میری صحابہ کی عزت کرو، انہیں ایک مقام دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اسی طریقے سے ان کا چھٹا یہ حق ہے جو ابھی اسی حق سے ملتا جلتا یہ ہے کہ ہم ان کی عیب جوئی نہ کریں، ان کو عیوب کر کے تاریخ کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے نکالیں، جیسا کہ بعض جاہل کہیے عربی اسلوب سے، دین کی حقیقت سے جاہل لوگوں نے اپنا ایک شیوا بنا لیا ہے کہ صحابہ کرام، خاص طور بعض صحابہ کے حضرت عمرو بن العاص ہیں، حضرت معاویہ ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہم، ان کے عیوب کو عوام کے سامنے ایک ایک لے آ کر کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی طرف سے لے آ رہے ہیں، حالانکہ اگر کسی کتاب میں ان موجود ہے تو اولاً اس کے کوئی وجہ ہے ذکر کرنے کی، اس کی کوئی تعویل ہے، اور تم عوام کو لے آ کر کے عوام کے ساتھ انہیں بدنام کر رہے ہو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے عیوب کو بیان کرنا، ان کی برائیوں کو اچھالنا، یہ ان کے حق تلفی ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے طالب علم اور عمومی طور پر اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے ان کی اہمیت گھٹے گی، اور جب ان کی اہمیت گھٹے گی تو جو بات انہوں نے اللہ کے رسول سے نقل کی ہے اس کی اہمیت گھٹے گی، اس طریقے سے دین کا معاملہ مشتبہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور بہت سی حدیثیں ہیں، ظاہر بات مختصر میں حدیثوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف ایک حدیث جو بڑی واضح ہے، طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب اصحابی فلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، نعوذ باللہ من ذلک، جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، انہیں گالی دے، ان کے عیوب کو اچھالے، فعلیہ لعنت اللہ، پس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تمام اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ اس سے واضح چیز صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے بارے میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم حدیث جو کم لوگوں کے سامنے آتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کی حدیثیں آپ لوگوں نے کم سنی ہوں گی۔ یہ حدیث امام طبرانی کی الاوسط کے اندر ہے، اور امام حیثمی رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، اس لیے ہم نے وہ حدیث نقل کی ہے۔ تو بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا، اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ اوصنا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ وصیت کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بالسابقین الاولین من المہاجرین وبابنائہم من بعدہم، دیکھو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولاد، مہاجرین کی اولاد اور مہاجرین کی اولاد، ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے برائیوں کو نہ اچھالنا، ان کی عیوب کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنا،
इल्ला तफ़अलूह, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ला युक़बल मिनकुम सर्फ़ुन वला अदल, तो तुम्हारी ना कोई नेकी कबूल की जाएगी, ना तुम्हारा कोई सदका और खैरात कबूल किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सहाबे कराम के उयूब को छुपाना ये उनका हक है, और उनको बुरा भला ना कहना उनका हक है। बल्कि इसी हक से मिलता जुलता एक हक और ले लीजिए कि इसमें कोई शक नहीं सहाबा से गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन गलतियों को उछाला जाए और हदीसे मजलिस बनाया जाए, मुहादरात उसके ऊपर दिए जाएं, लोगों से बहस की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती के साथ मना किया। बल्कि अल्लामा अलबानी अस्सहीहा के अंदर तबरानी अल कबीर के हवाले से हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जहां मेरे सहाबा की गलतियों, उनके बाहमी इख्तिलाफात, उनके झगड़ों, उनकी लड़ाइयों का मामला आए, वहां पर तुम खामोश हो जाओ। यानी किसी के बारे में उठ करके कोई फैसला करना ना शुरू कर दो। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू व इज़ा ज़ुकिरतिन नुजूम फ़अम्सिकू व इज़ा ज़ुकिरल क़द्रु फ़अम्सिकू। अला कुल्ली हाल सहाबा के हुकूक बहुत हैं, उनमें से सिर्फ एक हक मैं आज अभी और रख करके मैं अपनी बात बंद करता हूं, वो ये है कि सहाबा की इल्मियत का एतराफ़ किया जाए और दीनी खिदमात जो हैं उनको कबूल किया जाए। यानी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला वास्ता मुखातब थे, लिहाजा किसी हदीस से जो बात उन्होंने समझी है उनकी बात हुज्जत होगी। अगर हम उस हदीस से कोई और मफहूम लेते हैं तो उनकी बात को मुकद्दम रखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट मुखातब कौन थे? वही लोग थे। उन्होंने कुरान की जो तफसीर की है, अहादीस का जो मफहूम बयान किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें उन्हें कबूल करना चाहिए। वो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद की अगर कोई तफसीर सहाबा से आ जाए और सही सनद से, तो उसे बिल्कुल कबूल कर लिया जाए, उसके बारे में कोई लेतोलाल नहीं होना चाहिए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल से बिला वास्ता दीन को लिया है। दुनिया में दीन इन्हीं के जरिए पहुंचा है। आज सारी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने दीन के बारे में सबसे ज्यादा अगर ममनून और मोहताज है वो किसकी है? वो सहाबे किराम की है। और उन्होंने दीन के हुसूल में, दीन को हासिल करने के अंदर किस कदर मशक्कत और मेहनत से काम लिया है। यहां तक कि सही मुस्लिम में आप लोगों को याद होगा कि हदीस उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी के साथ मेरा अपने जानवरों को चराने की बारी रहा करती थी। होता क्या था, एक दिन वो जाता था बकरियां ले करके और मैं अल्लाह के मजलिस में जाता, और फिर दूसरे दिन मैं जाता और वो नबी की मजलिस में हाजिर होता। तो जब वो हाजिर होता तो उस मजलिस में क्या बात होती वो आकर के मुझसे बयान करता, और जब मैं हाजिर रहता तो जो बात होती वो मैं उनको लाके बयान करता। इस कदर एहतमाम किया करते थे। तो कहने का मतलब उनका एक हक ये भी बनता है कि हम उनकी इल्मियत और दीनी खिदमात का एतराफ़ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबे किराम के हुकूक को अदा करने, उनसे मोहब्बत करने और उनके तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और मेरे सहाबा को जो तरीक़ा है वही तरीक़ा निजात का है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज़ 00966 5089599707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।